अगर वो जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम और यीशु मसीह के यरूशलेम में शहाने दाखिले की ईद आप सबको मुबारक हो। मेरा अजीजों, जैसा कि आज हम सब पाम संडे के नाम से यह दिन मना रहे हैं और हम इस दिन को इस तौर पर याद करते हैं कि हमारा बादशाह, हमारा खुदावन, हमारा यीशु यरूशलेम में एक बड़ी भीड़ के साथ, एक बड़े जुलूस के साथ दाखिल हुआ और वहाँ पर लोगों ने उसका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। खजूर की डालियाँ उन्होंने अपने हाथों में ली, उससे वेलकम किया। अपने कपड़े, अपने दुपट्टे, अपनी चादरें, जो कुछ उनके पास था उन्होंने उसके रास्ते में बिछाया और वो एक गधे पर सवार, एक फातेह की सूरत में, एक बादशाह की सूरत में, एक सुलह के शहजादे की हालत में यरूशलेम में दाखिल हुआ। आज हम उसी दिन को मना रहे हैं और ये दिन हमें इस बात की याद दहानी कराता है और हमेशा ये बात हमारे ज़हन में याद रहती है कि यीशु मसीह हमारा बादशाह है, यीशु मसीह हमारा खुदावन है, यीशु मसीह हमारा खालिक है और यीशु मसीह ही है जो हमारा मालिक है। और जब हम लोग अपने बादशाह के हुजूर आए हैं तो हमें अपने बादशाह को बड़े एहतराम और बड़ी दिलजोई से और खुशी के साथ इज्जत देने की ज़रूरत है। ये मेरे और आपके लिए बड़ा अहम है कि हम इस बात को समझें। जब हम बादशाह की यरूशलेम में शहाना ईद को मना रहे हैं, उसके दाखिले की ईद को मना रहे हैं, तो फिर हमें इसके सियाक़ व इसबाब को जानने की ज़रूरत है। यीशु मसीह के यरूशलेम में इस दाखिले के बारे में पहले से जो है वो नबूवत की गई। अगर हम लोग खुदावंद के कलाम में पुराने अहदनामा में से ज़करिया की किताब पढ़ें और ज़करिया की किताब के 9वें बाब की 9वीं आयत, तो यहाँ पर यह पेशगोई मुझे और आपको मिलती है। और यहाँ पर खुदा के कलाम में ज़करिया की किताब 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, ऐ बिनते सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको ये बताती है कि ज़करिया नबी की मार्फत ये नबूवत करीबन 570 साल कबल अज़ मसीह मेरे और आपके पास पहुंची। ये नबूवत कबल अज़ मसीह 570 साल पहले की गई और बाइबल मुझे और आपको बताती है कि ज़करिया जो है वो इस्राएल का एक नबी है और ये उसकी पेशगोई है। वो ये पेशगोई करता है कि ऐ बिनते सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम तू खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह आता है। वो इस बादशाह की आमद का पहले से जिक्र करता है। वो इस बादशाह के बारे में पहले से जानता है। वो इस बादशाह की शहाना दाखिले के बारे में पहले से नबूवत करता और पेशगोई करता और बताता है कि यरूशलेम में एक बादशाह आता है। और वो बादशाह कौन है? वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। यानी वो यरूशलेम और इस सारे जहान के नजात दहिंदा की बात कर रहा है। ज़करिया इस बात का जिक्र करता और नबूवत करता है कि एक दिन मसीह मौद जो है वो इस रुए ज़मीन पर आएगा और उसकी आमद पर यह वाक़या रूनुमा होगा। और अगर आप नए अहदनामा में मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर भी हमें इसका जिक्र मिलता है। मेरे अजीजों, आज भी लोग चर्च सर्विसेज में अपनी इबादतों में इस बात का, इस वाक़े का जिक्र करते हैं। बारहा हम इस पर कलाम सुनते हैं
اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو پرانے عہد نامہ میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہلاتا ہے، وہاں پر خدا اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلق کو اور اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے. لیکن نیا عہد نامہ، نئے عہد نامہ میں مسیحیت میں زیادہ سے زیادہ خدا کی نجات کے منصوبے کی تکمیل ہمیں ملتی ہے. پرانا عہد نامہ خدا اور انسان کے تعلق اور اس کی محبت کو بیان کرتا ہے، اور نیا عہد نامہ خدا کی نجات کی تکمیل کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں، آج ہم سب اس دن کو منا رہے ہیں. ہمارے دل جوش سے بھرے ہیں، خوشی سے بھرے ہیں، شادمان ہیں. ہم بڑے پرجوش ہیں کہ آج کے دن ہم لوگ جلوس نکالیں گے، آج کے دن ہم اپنے بادشاہ کے ویلکم کے گیت گائیں گے، آج کے دن ہم اسے اپنے درمیان خوش آمدید کہیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنے بادشاہ کے اس جشن کی عید کو منائیں، ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہے. اور آج جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ ہے پام سنڈے اور مستقبل کا بادشاہ. پام سنڈے اینڈ دا کنگ آف فیوچر. مائی فیوچر، آر فیوچر، یور فیوچر، ہم سب کے مستقبل کا بادشاہ. میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ زکریا نبی جس نے سب سے پہلے اس واقعے کا ذکر کیا، اس کے نزدیک اس کا کیا مطلب ہے. کیونکہ جو بات نبی کہتے تھے ان کے پیچھے بڑا بھید تھا. ان کے پیچھے خدا خود ان سے کلام کرتا اور ان پر ظاہر کرتا تھا. اس لیے ہم لوگ یہ بات سمجھیں گے اور جانیں گے کہ جو بات یہاں زکریا نبی نے فرمائی اس کے نزدیک اس کا کیا مطلب تھا. دوسری بات، اس وقت لوگوں کی کیا سوچ تھی جب یسوع مسیح گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں آ رہا ہے. چند ایک سوالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلے سوال کہ جب زکریا نبوت کر رہا ہے تو اس کے نزدیک اس کا کیا مطلب ہے، اور دوسرا سوال اس وقت لوگوں کی کیا سوچ تھی جب یسوع مسیح گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں آ رہا ہے. تیسری بات، یسوع کے نزدیک اس کا کیا مفہوم تھا. اور چوتھی بات، آج ہمارے نزدیک اس کا کیا مطلب ہے. اور یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیں ماضی، حال اور مستقبل میں اپنے لیے خدا کے کلام سے کچھ حاصل کرنا ہے. ماضی کیا کہتا ہے، حال کیا کہتا ہے، اور مستقبل میرے لیے کیا ہوگا. 2022 سال تقریباً گزر گئے یسوع مسیح کو آئے ہوئے، اور 2022 سال پہلے ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے جب یسوع مسیح گدھے پر سوار یروشلم میں داخل ہوتا ہے. لیکن پہلا سوال، زکریا نے جب اس بات کا ذکر کیا یا اس واقعے کو ریکارڈ کیا تو اس کا کیا مطلب تھا. آج ہم اس دن کو مناتے تو ہیں، خوشی بھی کرتے ہیں، شادمان بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، ڈالیاں بھی لہراتے ہیں، گیت بھی گاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن آج خدا چاہتا ہے ہم اس بات کو جانیں. زکریا مسیح سے بہت سال پہلے، جیسے میں نے پہلے کہا تقریباً 520 سال پہلے وہ اسرائیل میں رہتا تھا. اور جس وقت میں وہ رہ رہا تھا وہ حالات کچھ اچھے نہ تھے بلکہ برا وقت تھا. جیسے آج میں اور آپ جس دور میں سے گزر رہے ہیں، ہم اسے کوئی اچھا دور نہیں کہتے بلکہ ہم لوگ اسے برا دور کہتے ہیں. جس دور کی زکریا بات کر رہا ہے یا جس دور میں زکریا رہ رہا تھا، اس وقت تقریباً 50,000 لوگ اسیری میں سے جو ہے وہ یروشلم میں واپس آئے. ملک اپنی آزادی کھو چکا تھا، وہاں کے حالات برے تھے. اور آج اگر ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھیں تو بہت سے ایسے چھوٹے ملک ہیں جو آزاد نہیں ہیں. آج بھی وہ اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، آج بھی اپنی آزادی کے لیے لوگ جنگیں کرتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، وہ اپنی آزادی کھو چکا تھا، غلامی میں تھا، اسیری میں لوگ چلے گئے. اور اس وقت اسرائیل کے اس نبی نے، زکریا نبی نے ایک رویا دیکھی. اس نے ایک رویا دیکھی
اور کیوں اس نے رویا دیکھی؟ کیونکہ پہلی بات وہ حب الوطن تھا، وہ اپنے وطن کے ساتھ وفادار تھا، وہ اپنے وطن کے ساتھ پیار کرتا تھا، اور دوسری بات وہ آزادی پر یقین رکھتا تھا، وہ آزادی چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ آزادی ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے، آزادی ہمارے لیے ایک بڑا پھل ہے، اور اسی لیے ہم لوگ اپنے ملک کی آزادی کا 14 اگست کو جشن مناتے ہیں، کیونکہ جب ہم لوگ آزادی کا جشن مناتے ہیں تو ہم لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آزادی ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم کسی کے نیچے نہیں ہیں، کوئی ہم پر مسلط نہیں ہے، اور اسی لیے یہ لوگ جب غلامی میں چلے گئے تو زکریا نبی ایک رویا دیکھتا ہے، اور وہ رویا کیا ہے؟ وہ رویا یہ دیکھتا ہے کہ خدا آنے والے دنوں میں اس ملک کو، اسرائیل کو ایک بادشاہ دے گا۔ ہم لوگ بھی اس بات کو جانتے ہیں، بائبل مقدس اگر پڑھے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل جب قاضیوں کا دور تھا، اور قاضی پرانے جو پہلا قاضیوں کی نسل تھی وہ مر گئی اور دوسری بھی مر گئی، تو اس کے بعد لکھا ہے کہ ان کی سب کچھ برباد ہو گیا، قاضیوں کی حکومت ختم ہو گئی، اور اس وقت اسرائیل نے اس بات کا اظہار کیا کہ اے خدا ہمیں کوئی بادشاہ دے، ہمیں کوئی حکمران دے، ہم پر کوئی حکمرانی کرے، ہم پر کوئی مسلط ہو، ہمیں کوئی بادشاہ دے جو نظام چلائے۔ اور پھر سیموئیل نبی کی معرفت ایک شخص کو اسرائیل کا پہلا بادشاہ مسا کیا گیا، مخصوص کیا گیا، اور اس کا نام ساؤل تھا۔ ٹھیک اسی طرح یہاں پر بھی جب قوم اسیری میں ہے، بدحالی میں ہے، برے حالات میں ہے، اور زکریا نبی رویا دیکھتا ہے کہ خدا اس ملک کو آنے والے دنوں میں ایک بادشاہ دے گا، اسرائیل کا نیا بادشاہ، اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ جنگلی گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں آئے گا، وہ بادشاہ کوئی جنگلی گھوڑے پر سوار ہو کر پورے ہتھیاروں سے لیس ہو کر نہیں آئے گا، بلکہ کیا رویا ہے؟ وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے گا۔ یہاں پر جب ہم لوگ اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے، کیا لکھا ہے؟ وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ یہ رویا بڑی اہم ہے۔ زکریا نبی جب اس کا ذکر کر رہا ہے تو وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو بادشاہ آنے والا ہے وہ امن اور سلامتی کا نشان ہے۔ جو بادشاہ اسرائیل کے لیے آئے گا گدھے پر سوار ہو کر، یاد رکھے جب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر آتے تھے تو اس بات کا نشان تھا کہ یہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب گدھے پر سوار ہو کر بادشاہ آتا تھا یا وزیر آتے تھے تو وہ اس بات کا نشان تھے کہ یہ صلح اور سلامتی کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے جب یسوع مسیح کے بارے میں یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے اور زکریا نبی یہ کہتا ہے کہ وہ گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہو کر آئے گا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ امن اور سلامتی کا نشان ہے۔ وہ یروشلم اور ساری قوموں کے لیے، ساری قوموں پر جو ہے وہ بادشاہی کرے گا۔ اور اس کے بارے میں اگر ہم لوگ بائبل مقدس پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے میکا نبی نے بھی جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے دوسرے باب کی 6 آیت میں، اور پھر اگر زبور 72 پڑھیں تو اس کی 8ویں آیت میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ آنے والا بادشاہ ان کے ملک کو آزادی دلائے گا۔ یہ بادشاہ آزاد کروانے کے لیے آ رہا ہے، یہ بادشاہ نجات دینے کے لیے آ رہا ہے، اور اسی لیے زکریا یہاں پر ذکر کر رہا ہے اور کہتا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس کے نجات بخش ہونے کا ذکر کر رہا ہے، وہ اس کے نجات بخش ہونے کی پیش گوئی کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے، مجھے اور آپ کو اس بات کو جاننا ہے کہ جس بادشاہ کی میں اور آپ عید منا رہے ہیں، جس بادشاہ کا میں اور آپ جشن منا رہے ہیں، جس بادشاہ کو آج ہم خوش آمدید کر رہے ہیں، وہ امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ ساری قوموں پر حکمران ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہر ایک کا خالق اور مالک ہے، وہ سب قوموں پر حکمرانی کرتا ہے، اختیار اس کا ہے، قوت اس کی ہے، قدرت اس کی ہے، زور اس کا ہے۔ اور بائبل بتاتی ہے
کہ وہ محض ایک کا نہیں بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اب جب یہاں پر اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بادشاہ ان کے ملک کو آزاد کرائے گا، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب یسوع مسیح گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں آ رہا ہے تو وہ ایک ہیرو کی طرح آیا، ایک ہیرو کی طرح۔ اور اگر ہماری کوئی سیلیبریٹی ہماری کالونی میں یا ہمارے آمنے سامنے سے گزرے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جی کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اسے گھیر لیتے ہیں، ہم اس کے آگے پیچھے اس کو فوراً اس سے آٹوگراف مانگتے ہیں، اس کے ساتھ سیلفی لینا چاہتے ہیں، تصویر کھنچوانا چاہتے ہیں۔ جیسے جب تمینہ آتی ہے تو فوراً جو ہے لوگ اس کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، سسٹر جی ایک تصویر، سسٹر جی ایک تصویر۔ اگر کوئی بڑا لیڈر آ جائے، کوئی بڑا خادم آ جائے، پاسٹر عمر فضل آ جائے یا کوئی اور آ جائے تو ہم اس کے ساتھ سر جی ایک تصویر، بھائی پاسٹر صاحب ایک تصویر۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ اپنے ان لوگوں کو جو ہمارے درمیان ایک نئے انداز میں خدا جن کو لے کر آتا ہے، ہم انہیں ہیرو جانتے ہیں، جنہیں خدا رتبہ دیتا ہے ہم انہیں ہیرو جانتے ہیں۔ یہاں پر بھی یسوع مسیح ایک ہیرو کی طرح آیا، لیکن وہ وہاں پر بادشاہی کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ یروشلم میں داخل ہوا تاکہ صلیب پر اپنی جان دے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ یروشلم میں داخل ہوا تاکہ وہ ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے کفارہ ادا کرے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جنگجو نہیں ہے، he is not a warrior، وہ کوئی لڑاکا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ صلح اور سلامتی کا نشان ہوگا۔ اور پھر اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ گھر میں فتح مند ہو کر آئے گا۔ وہ فتح مند ہے، وہ ہیرو بھی ہے، صلح اور سلامتی کا شہزادہ بھی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہے، اور پھر فتح مند بھی ہے۔ اور اس کی فتح مندی کا ثبوت یہ ہے کہ جب وہ یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، جب وہ یروشلم میں ایک بڑے جلوس کے ساتھ انٹری لے رہا ہے، تو لوگ ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لے کر اسے استقبال کر رہے ہیں، اسے پکار رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، کھجور کی یہ ڈالیاں فتح مندی کا نشان ہے۔ کھجور کی یہ ڈالیاں فتح مندی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور جب وہ اپنے گھر میں آیا، یروشلم میں آیا، تو وہ فتح مند ہو کر آیا۔ اور اگر میں اور آپ اس کو دیکھیں تو یہ جو لکھنے والا ہے زکریا نبی ہے، یہ قومی ترقی اور بحالی کا خواب دیکھتا ہے۔ یہ اپنی جو ہے غلامی سے تنگ ہے، قوم کی غلامی سے تنگ ہے، برے حالات سے تنگ ہے، اور یہ خواب دیکھتا ہے کہ خدا ہمارے ملک کو آزاد کرے گا، ایک بادشاہ دے گا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کے بارے میں، ہم اپنے ملک کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں۔ ہم سب ایک خود غرضی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں بڑی صفائی کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم جس ملک میں ہیں، یہاں پر خدا نے ہمیں یہ آزادی دی ہے کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے خدا کی تمجید کر سکیں، اس کی تعریف کر سکیں۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، خدا نے ہمیں یہ آزادی دی ہے کہ ہم اس کی پرستش کر سکیں، اس کی منادی کر سکیں اور اس کی گواہی دے سکیں۔ لیکن ہمارے لیے افسوسناک بات یہ ہے کہ جس طرح زکریا اپنے ملک کے لیے درد رکھتا ہے، فکر رکھتا ہے، وہ اپنے ملک کے لیے اس بات کا خواہش مند ہے اور خدا سے رویا دکھاتا ہے کہ ایک بادشاہ آئے گا۔ ہم اس دور اپنے ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے فکر مند نہیں ہے۔ اس بادشاہ کے بارے میں جو خواب اس نے دیکھا، جو رویا اسے دیکھنی، اسے یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ بادشاہ امن پسند بادشاہ ہوگا، وہ بادشاہ قوموں کے لیے باعث سے برکت ہوگا، وہ بادشاہ جو یروشلم میں داخل ہوگا وہ قوموں پر اپنی صلح کا مژدہ جو ہے وہ نازل کرے گا۔ اور زکریا نبی کی کتاب کے 9ویں باب کی اگر آپ 10ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے، اور 10ویں آیت پہ لکھا ہے، میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی،
اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ اس کی بادشاہی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ بائبل کہتی ہے سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک، یعنی وہ بادشاہ جو ہے وہ پورے عالم پر بادشاہی کرے گا، وہ صلح اور سلامتی کو پھیلائے گا، وہ ساری قوموں کو صلح کا پیغام دے گا۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جس بادشاہ کی میں اور آپ عید منا رہے ہیں، جس بادشاہ کو میں اور آپ مبارک مبارک کہتے ہیں، جس بادشاہ کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں، وہ نہ صرف ہمارا بادشاہ ہے بلکہ ساری امت کا، ساری قوموں کا بادشاہ ہے۔ ہاللیلویا! آئیے اس بادشاہ کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ دوسرا سوال، اس دور کے بادشاہ، اس دور کے لوگوں کے نزدیک یسوع مسیح کے یروشلم میں داخل ہونے کا کیا مطلب تھا؟ جب اس پیشگوئی کے بعد تقریباً 520 سال پہلے پیشگوئی کی گئی، اور یسوع مسیح 520 سال کے بعد جب اس روئے زمین پر آیا اور یہ گدی پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، اور یروشلم کے لوگ اور جو تمام وہاں پر لوگ ہیں وہ ایک نعرہ لگا رہے تھے۔ کون سا نعرہ لگا رہے تھے؟ جی کون سا نعرہ؟ زور سے بولے، زور سے بولو، ایک ہو کر بولو، ہوشنا ہوشنا ہوشنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے سیو می، مجھے بچا، اے خداوند مجھے بچا، اے بادشاہ مجھے بچا، اے مالک مجھے بچا۔ اور جب یہ یروشلم میں داخل ہو رہا ہے تو وہ لوگ اپنے بادشاہ کے آگے فریاد کر رہے ہیں، اپنے بادشاہ کے آگے پکار رہے ہیں، سیو می، سیو می، سیو می۔ وہ تنگ آ چکے ہیں رومی حکومت کی غلامی سے، وہ تنگ آ چکے ہیں ان کے حالات سے، وہ تنگ آ چکے ہیں۔ اس وقت کے لوگ پریشان تھے، وہ یسوع کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے تاکہ دوبارہ داؤد بادشاہ جیسے دن، خوشگوار دن لوٹ آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ یسوع کا بادشاہ ہو، وہ چاہتے تھے کہ یسوع پر حکمرانی کرے۔ اور جب اب یسوع یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، وہ عملی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بادشاہ آ رہا ہے، ہمارا بادشاہ۔ انہوں نے یسوع کو جلالی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے اندھوں کو آنکھیں پاتے ہوئے دیکھا ہے، بہروں کو سنتے ہوئے دیکھا ہے، لنگڑوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف ہوتے دیکھا ہے، مردوں کو جو ہے وہ زندہ ہوتے دیکھا ہے، گونگوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے، کبڑوں کو سیدھا ہوتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ مالک ہے، یہ وہ خالق ہے، یہ وہ نبی ہے، یہ وہ رسول ہے جو سب کام کر سکتا ہے، جو ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ وہ فی الحال وہ اس وقت اپنی بدنی اور جسمانی دنیاوی نجات کے بارے میں جو ہے وہ اندازہ لگا رہے تھے کہ یہی ہے جو ہمیں رومی حکومت کے ظلم سے چھڑا سکتا ہے۔ اس لیے وہ جب یروشلم میں داخل ہوا تو وہ چلا رہے ہیں، ہوشنا ہوشنا ہوشنا، اب بچا، سیو ناؤ، سیو ناؤ، اے بادشاہ تو آ گیا ہے، اب ہمیں بچا۔ ہم تنگ آ گئے ہیں۔ جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، وہ یسوع مسیح کی اصلیت کو، اس کی اصل آمد کے مفہوم کو سمجھ نہیں سکے۔ وہ گلیلی یسوع کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے؟ وہ ان کی اپنی سوچ تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی دنیاوی بادشاہ بنے گا، اور اسی لیے جب بادشاہ بننے کی بات آتی ہے تو ایک شاگرد اسے کہتا ہے خداوند میں وزیر خزانہ۔ کون تھا وہ؟ کون وزیر خزانہ بننا چاہتا تھا؟ جی یہودا اسکریوتی۔ اسے پتا تھا بڑا مال اکٹھا ہوگا، بڑا مال۔ آج بھی وزیر خزانہ بننے کے لیے لوگ بڑے خواہش مند ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کوئی بھی بن جائے، وزیر خزانہ مینو بنا دو۔ چرچ کا پادری کوئی بھی ہو، خزانچی مجھے بنا دو، کیونکہ خزانچی کے پاس خزانہ رہتا ہے۔
اور وہ اس بات کی خواہش رکھتے تھے، لیکن یسوع ان کے خیالوں سے بے خبر نہیں تھا۔ یسوع ان لوگوں کے بارے میں جانتا تھا، وہ ان کے خیالوں اور ارادوں کے بارے میں جانتا تھا۔ وہ فریسیوں کی خاموشی اور ان کی ریاکاری کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان کا میرے بارے میں کیا ارادہ ہے، ان کا میرے بارے میں کیا رد عمل ہے، وہ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا فریسی اس سے خوش نہیں تھے، اس لیے جب یسوع مسیح جو ہے وہ یروشلم میں داخل ہو رہا ہے اور وہ ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں، تو باقی فریسیوں نے یسوع سے کہا اور انہیں چپ کرا، انہیں ڈانٹ، انہیں کیا چپ ہو جائے، خاموش رہے۔ لیکن یسوع نے کیا جواب دیا؟ یسوع نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے اور وہ بھی کہیں گے save now, save now, save now۔ دنیا کی تاریخ میں ایک بڑا عجیب واقعہ رونما ہونے والا تھا۔ لوگ تو سوچتے تھے کہ ان کا بادشاہ شہر میں آیا ہے، لیکن وہ جو بادشاہ شہر میں آیا ہے وہ بادشاہی کرنے نہیں، بلکہ صلیب پر اپنی جان دینے کے لیے آیا۔ وہ اپنی جان دینے کے لیے یروشلم میں داخل ہوا۔ میرے عزیزوں، یہ بڑی اہم بات ہے اور خاص بات ہے کہ ہم جو موجودہ صدی میں لوگ رہتے ہیں، ہم جو اس زمانے میں لوگ رہتے ہیں، اگر ہم مسیحیت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، بڑے غور سے سنیے گا، اگر آپ مسیحیت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا ہے۔ پہلی بات منفی تاثرات، اور دوسری بات اپنے حالات کا ایمان کے ساتھ مقابلہ۔ مت سوچیں کہ بادشاہ ہمارے درمیان آیا ہے تو سکون ہو جائے گا۔ جس قدر آپ سکون میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کا دشمن اسی قدر آپ کو بے سکون کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب آپ مسیحیت میں ترقی کرنے جائیں گے، آپ کے خلاف طوفان اٹھیں گے، آپ کے خلاف تہمات لگیں گی، آپ کے خلاف الزامات آئیں گے، آپ کے خلاف آپ کے گھر والے آپ کے مخالف ہو جائیں گے، حالات آپ کے خلاف ہو جائیں گے، لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کے ساتھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کی قوم آپ کے خلاف ہو جائے گی، آپ کے اپنے عزیز، آپ کے اپنے بچے، اپنا شوہر، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، جو کوئی بھی ہے وہ آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ کیونکہ قربانی اور وفاداری یہ بڑی ضروری ہے۔ ہمیں توبہ اور خودی کا انکار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں قربانی اور وفادار بھی رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قربانی نہیں دیتے تو ہم لوگ یسوع کی مانند جلال نہیں پائیں گے۔ اگر ہم وفادار نہیں رہتے تو ہم خدا ان کے حضور پسندیدہ نہیں ہوں گے۔ بائبل مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے، ہمیں محض اس بھیڑ کی طرح نعرے نہیں لگانے۔ وہ بھیڑ محض نعرے لگا رہی تھی، ہوشنا ہوشنا ہوشنا، ہمیں بچا ہمیں بچا، بلکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے ہمیں قربانی، وفاداری، توبہ اور خودی کے انکار کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے کہ میں انکار کروں کہ خداوند میں کچھ بھی نہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم انکار کریں کہ خدا ہم نے تیرے حضور گناہ کیا ہے۔ ضرورت ہے ہم انکار کریں، ہم خدا کے حضور قربانی دیں۔ خدا جس چیز کی قربانی مانگتا ہے وہ ہمارے وقت کی مانگتا ہے، وہ ہمارے بدن کی مانگتا ہے، وہ ہمارے روپے پیسے کی مانگتا ہے، وہ ہمارے پلوٹوں کی مانگتا ہے، وہ ہمارے اناج کی مانگتا ہے، یا وہ کسی اور چیز کی مانگتا ہے۔ ہم قربانی دینے والے ہیں اور پھر ہم اس کے ساتھ وفادار رہنے والے ہیں۔ ہم لوگ چند سال، چند دن اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب حالات اور آزمائشیں ہمارے سامنے آتی ہیں ہم اپنی وفاداری چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے خالی نعروں سے کام نہیں چلے گا۔ اب یہ ہوشنا ہوشنا کے نعرے نہیں چلیں گے،
بلکہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم قربانی، وفاداری، توبہ اور خودی کے انکار کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ تیسری بات، یسوع مسیح کے نزدیک اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار، بلکہ لادو کے بچے پر۔ یہ متی کی انجیل اس کے 21ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے۔ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے۔ یسوع مسیح عملی طور پر تو اس سارے جلوس کی قیادت کر رہے تھے، اور یسوع کے شاگرد اور بھیڑ جو ہے وہ کوئے زیتون سے یروشلم کی طرف ایک پرجوش نعروں کے ساتھ، بڑا شور، بڑا ہل، بڑی آواز کے ساتھ جو ہے وہ آ رہی تھی، لیکن صرف یسوع مسیح کو آنے والے المیہ کا اور آنے والے وقت کے بارے میں علم تھا۔ یسوع مسیح جانتے ہیں، وہ سب کچھ پہلے سے دیکھ رہے تھے، جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا تھا، جو کچھ ان پر وقت آنے والا تھا، وہ پہلے سے دیکھ رہا تھا۔ ہم لوگ اپنے وقت سے واقف نہیں ہوتے، ہم لوگ اندھا دھند چلے جا رہے ہیں، اندھا دھند زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح آنے والے وقت کو پہلے سے دیکھ رہا ہے، اور اسی لیے لکھا ہے جب وہ شہر کے قریب آیا وہ رویا، وہ رو پڑا۔ وہ بھیڑ کے درمیان گدھے پر سوار ہے، اور جب شہر کے قریب آتا ہے تو وہ رویا۔ وہ اس شہر میں داخل ہو رہا ہے جس نے نبیوں کو قتل کیا۔ یہ وہ شہر ہے جو اب یسوع مسیح کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ وہ رویا۔ یسوع مسیح نے انتظار کیا، ان کے درمیان 3.5 سال منادی کی، انتظار کیا کہ وہ ایمان لائے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ وہ ایمان نہ لائے۔ اس شہر نے، اس لوگوں نے یسوع پر ایمان نہ لا کر اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی۔ اس کے جو لوگ ہیں، جن کو جو ابھی نعرے لگا رہے ہیں، جو ابھی تو کہہ رہے ہیں ہوشنا ہوشنا، ہمیں بچا ہمیں بچا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، چند دنوں کے بعد ان کے نعرے بدل گئے، چند دنوں کے بعد ان کا جوش بدل گیا، چند دنوں کے بعد ان کی آواز بدل گئی، چند دنوں کے بعد ان کے الفاظ بدل گئے۔ لوکا بیان کرتا ہے، لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو وہ رویا۔ وہ اپنی کسی بات کے لیے نہیں رویا، وہ اس لیے نہیں رویا کہ مجھے مسلوب کرنے جا رہے ہیں، وہ یروشلم کی کوتاہ نظری پر رویا، وہ یروشلم کی نافرمانی پر رویا، وہ یروشلم کی بے وقوفی پر رویا، وہ آنے والے دکھ، آنے والی بربادی کو جو یروشلم پر اور لوگوں پر آنے والی تھی ان کو دیکھ کر رویا۔ وہ رویا کہ اب یہ لوگ اپنے بادشاہ کو مسلوب کریں گے، وہ ان کو دیکھ کر رویا۔ یسوع مسیح جانتا تھا کہ اب جو میں یروشلم میں جا رہا ہوں تو اس لیے کہ میں اپنی جان ان کے لیے دینے جا رہا ہوں۔ تو یسوع مسیح اس بات سے واقف تھے، اور اس دکھ کو دیکھ کے کہ ان لوگوں نے مجھے رد کیا، اب ان پر بربادی اور تباہی آنے والی ہے، اس لیے وہ رویا۔ اور چوتھا سوال، ہمارے نزدیک پام سنڈے کا کیا مطلب ہے؟ ہم جو پام سنڈے منا رہے ہیں، پام سنڈے کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں مسیح کی کلیسیاں شامل ہو کر بلند آواز کے ساتھ پکارتی ہیں، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہوشنا ہوشنا۔ ہم کھجوروں کی ڈالیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے بڑے جوش کے ساتھ، خوشی کے ساتھ یہ نعرے لگاتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب غیر متوقع طور پر یسوع مسیح ہمارے پاس آتا ہے تو جیسے یروشلم نے اسے نہ جانا، اکثر ہم بھی اسے نہیں جانتے۔ جیسے یروشلم کے لوگوں نے اسے رد کیا، یروشلم نے اسے رد کیا، ہم بھی اسے رد کر دیتے ہیں۔ جیسے یروشلم میں بادشاہ آیا اور اس وقت کے لوگوں نے بادشاہ کی اہمیت کو نہ جانا، اسے عزت نہ دی، جب بادشاہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم بھی اس بادشاہ
کو رد کر دیتے ہیں اور اس بادشاہ کے پاس نہیں جاتے۔ جب وہ بادشاہ باہیں پھیلائے ہمیں پکارتا ہے، اے تھکے باندھے بوجھ تلے دبے لوگو سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، تو ہم اس بادشاہ کے پاس نہیں جاتے۔ وہ نئی بلاہٹ، نئے چیلنجز کے ساتھ ہماری زندگی میں، ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کے لیے آتا ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں اسٹاپ، اسٹے اوے، تو ہماری زندگی سے دور رہ، تیرا ہماری زندگی پر کوئی حق نہیں۔ جو دنیا کا اصول ہے، جو دنیا کا قانون ہے، پہلے میں اسے اپناؤں گا۔ بادشاہ آتا ہے ہمیں برکت دینے، اور ہم برکت لینے کہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں۔ بادشاہ آتا ہے ہمیں سرفرازی دینے، اور ہم سرفرازی لینے کے لیے کوئی اور طریقے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ بادشاہ آتا ہے ہمیں آزمانے، اور ہم اپنی آزمائشوں میں پورا نہیں اترتے۔ بادشاہ آتا ہے ہمیں لفٹ اپ کرنے، اور ہم لوگ اسے اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمیں لفٹ اپ کرے۔ وہ ہمارا انفرادی، عوامی، مالی، معاشی اور سیاسی تمام ذمہ داریوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے۔ وہ ہمارے معاملات کو درست کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ ہماری انڈیویژول پرابلمز کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ ہماری میریٹل پرابلمز کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ ہماری سوشل پرابلمز کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ ہماری فائنینشیل پرابلمز کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ ہماری پولیٹیکل پرابلمز کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ ہماری فزیکل پرابلمز کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، اور ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اسٹاپ، اسٹے اوے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں برکت لینا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں برکت دینے کے پرنسپلز بتاتا ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں نو۔ وہ ہماری زندگی کا نجات دہندہ بننا چاہتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی ہوں جو تجھے بچاؤں گا، میں ہی ہوں جو تجھے چھڑاؤں گا، میں ہی ہوں جو تجھے سرفرازی دوں گا، میں ہی ہوں جو تجھے سربلند کروں گا۔ اور جب ان حالات میں وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اکثر موقع کھو دیتے ہیں۔ بادشاہ آتا ہے، آج بھی بادشاہ آیا ہے۔ ہم اکثر یروشلم کے باسیوں کی غلطی کو دہراتے ہیں۔ ہم وہی بار بار مسٹیک کرتے ہیں۔ انہوں نے مسیح کو رد کیا، آج بھی لوگ مسیح کو رد کرتے ہیں۔ انہوں نے مسیح کو نو کہا، آج بھی لوگ مسیح کو نو کرتے ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج جب اس کی آمد کا دن ہے، یروشلم میں وہ بڑے شاہانہ جلوس کی صورت میں داخل ہوا۔ آج جب اس کی آمد کا دن ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور نجات پائیں۔ وہ چاہتا ہے ہم اپنی پرانی زندگی سے توبہ کریں اور نجات پائیں۔ وہ چاہتا ہے ہم اپنے برے کردار سے توبہ کریں اور نجات پائیں۔ وہ چاہتا ہے ہم اپنی پرانی عادات سے توبہ کریں اور نجات پائیں۔ وہ اس لیے آیا تاکہ ہمیں نجات دے۔ وہ اس لیے آیا تاکہ گنہگاروں کو ڈھونڈے۔ وہ اس لیے آیا تاکہ جکڑے ہوئوں کو آزاد کرے۔ وہ اس لیے آیا تاکہ اپنی بادشاہی کو ہماری زندگی میں قائم کرے۔ وہ ہمیں نئی وفاداری کے لیے بلاتا ہے۔ وہ ہمیں اپنی بادشاہی کی خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ وہ ہمیں بلاتا ہے تاکہ ہم اس کی صلیب کے نیچے اپنے دلوں اور اپنی زندگیوں کو پیش کریں، تاکہ اس کی صلیب سے جو لہو بہے وہ ہمیں دھو کر پاک اور صاف کر دے، اور ہم اس کی ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرے۔ وہ آتا ہے، وہ بلاتا ہے، اے میرے بیٹے میری سن، اے میری بیٹی میری سن۔ وہ بلاتا ہے کہ اگر تو توبہ کرے، اگر تو اپنے گناہوں سے کنارہ کرے، اگر تو اپنے آپ کو انکساری اور عاجزی میں لے جائے، تو میں تجھ پر رحمت کروں گا، میں اپنی شفقت کو تجھ پر نازل کروں گا۔ وہ آج ہمیں بلاتا ہے، وہ بلاتا ہے تاکہ ہماری زندگیوں کو، حالات کو تبدیل کر دے۔ وہ بلاتا ہے، لیکن ہم آج بھی غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں۔ ہم آج بھی غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں۔ ہم آج توبہ اور نجات کی طرف قدم نہیں بڑھاتے۔ ہم تو قدم بڑھاتے ہیں جہاں سے پیسہ ملتا ہے۔ ہم تو قدم بڑھاتے ہیں جہاں سے نمود و نمائش ملتی ہے۔ ہم تو قدم بڑھاتے ہیں جہاں سے جے جے کار ملتی ہے۔ ہم تو قدم بڑھاتے ہیں جہاں سے دنیا میں جان اور پہچان ملتی ہے۔ وہ بلاتا ہے، وہ بلاتا ہے مجھے، آپ کو، ہم سب کو وہ بلاتا ہے، آؤ میرے پاس، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں خوشحالی دوں گا، میں تمہیں برکت دوں گا۔ ضرورت کیا ہے؟
ضرورت ہے اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرے. جیسے ہر روز ہم دعا میں کہتے ہیں جیسے آسمان پر تیری مرضی پوری ہوتی ہے زمین پر بھی تیری مرضی پوری ہو. اور یاد رکھے جہاں بادشاہ ہے وہاں بادشاہت ہے اور جہاں بادشاہ ہے وہاں اس کی مرضی پوری ہوگی. یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مان لیں, یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دیں, یسوع مسیح کے تابع ہو جائیں, اسے قبول کر لیں. تو میری زندگی کا بادشاہ ہے. اور جب بادشاہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا میرے عزیزو آپ دنیا کی ہر ایک برکت اور ہر ایک خوشی حاصل کر لیں گے, کیونکہ لکھا ہے صلح اور سلامتی کا شہزادہ وہی ہے. ہاللویا. آئیے صلح اور سلامتی کے شہزادے کے لیے زوردار تعریف کریں. آج ضرورت ہے اس پام سنڈے میں جب ہم اس بادشاہ کو ہوشنا ہوشنا کے نعرے کہہ کر بلائیں گے, اس کی تمجید کریں گے, تو ضرورت ہے کہ ہم اسے اپنا بادشاہ قبول کریں اور اس کی ستائش کریں, اپنا دل اپنی زندگی سے دیں تاکہ وہ ہماری زندگی کا مالک ہو اور ہمیں فتح سے بڑھ کر گندا ہو. خدا اس کلام کے وسیلے یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ قبول کرنے کا فضل دے تاکہ آپ اس بادشاہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں اور وہ ہمیشہ آپ کی زندگی کا